वेलकम बैक। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ में नंबर 1, पंजाब में घुसने की ख्वाहिश, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा जेल में बैठे शख्स से पूछें पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। मशवरा दिया कि ऐसे अनासर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये भी कहा गया कि वजीर आजम हाउस से निकालने का कहने वाला आज खुद जेल में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने किया वहाँ पर? कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। पुराने जमाने में सेंट्रल एशिया से पंजाब के अंदर जो आते थे हमलावर लोग आते थे, यहाँ आके तो कब्जा करते थे। आज तुम ये काम करना चाहते हो, तुम कभी भी नहीं कर सकोगे। इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो। आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछे, हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो। 1 अरब दरख्त जो लगाना था किधर है वो? उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने केपीके के लिए क्या किया है। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी। ऐसे अनासर को सख्ती के साथ डील करना चाहिए। मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, और जैसा करोगे वैसा भरो। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। तरामीम को वो लीड करते तो पीटीआई को भी साथ रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात आएंगी। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद ही हमसे मखसूस नशिस्तें छिन गईं। मौलाना की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। अगर तरामीम को वो लीड कर रहे होते तो पीटीआई को भी साथ रखते। कौन बनेगा वजीर आजम और कौन चीफ बनेगा, अब ये खेल खत्म होना चाहिए। आईनी अदालत के सरबरा फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। इस्टेब्लिशमेंट इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो मैं कम अज कम बोल तो सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तो तौहीन लग जाती है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के सवाल पर बिलावल भुट्टो का कहना था, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र ना करें, माफी का इख्तियार इस वक्त उनके पास है। वो समझते हैं 9 मई के वाकयात बगावत के करीब तर थे। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था बेअमनी केस को बुनियाद बनाकर अदालत ने सिंध का बल्दियाती निजाम तक बदला। बेअमनी क्या सिर्फ कराची में है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं। सिंध के लिए बेअमनी केस में अदालत आइन ही अलग कर देती है। कोई जज आकर कहता है 50 की दिहाई वाला कराची चाहिए। अब ऐसे तो शहर में माशी मौके जाया हो जाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरखास्त की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से कहा, बैरिस्टर अली जफर के कहने पर अदालत ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त की समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, ये बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं। इस केस में जल्दी क्या है, पहले बैठकर अपने रूल्स बना ले। नजरसानी अपील में फैसला लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तकरीबन 2.5 साल बाद केस लग रहा है और आप जल्दी कह रहे हैं। वजीर आजम के मेंबरान इसे हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया। अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، میں نے اس بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی، کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ججز کمیٹی میں ایک ممبر انکار کر دے تو کیا ہونا چاہیے، آپ تجویز دیں۔ فی الحال تو ہماری رائے ہے کہ 2 ججز کی کمیٹی اپنے امور جاری رکھ سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، یہاں تو فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کرایا جاتا رہا ہے، آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، ایسا طرز عمل تباہ کن ہے، لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے، وہ زمانے چلے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب ملک اور اداروں میں آمریت نہیں ہوگی، اب ہم جو کرتے ہیں بتاتے ہیں، سابقہ دور واپس نہیں آنے دیں گے۔ 500 وکیل عدالت کے باہر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران وکیل مستفین کاظمی کی چیف جسٹس سے بدتمیزی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل کو عدالت سے باہر نکال دیا۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران وکیل مستفین کاظمی روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس کے استفسار پر بتایا کہ میں PTI کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی آپ بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ رہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ وکیل مستفین کاظمی نے کہا آپ کر بھی یہی سکتے ہیں۔ مستفین کاظمی نے بینچ میں شریک جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں کھیل پر اعتراض اٹھایا، کہا یہ غیر قانونی بینچ ہے، سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے، یہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آپ بھی سینیٹر ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس موقع پر مستفین کاظمی دوبارہ روسٹرم پر آ گئے، کہا ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، ہم 500 وکیل باہر کھڑے ہیں۔ جسٹس نے علی ظفر سے کہا یہ سب ہمیں دھمکا رہے ہیں، اگر یہ نہیں بیٹھتے تو ہم پولیس بلاتے ہیں۔ مستفین کاظمی نے جواب دیا بلائیں پولیس کو، آپ اور کر کیا سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا آپ تمیز سے بات کریں، ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ اس جینٹل مین کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیں۔ عدلیہ پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آئینی ترامیم غیر آئینی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آئینی ترامیم کا مقصد عدلیہ کو مفلوج کرنا ہے۔ لطیف کھوسا نے آئینی ترامیم کو عدلیہ پر شبخون قرار دے دیا۔ عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وکلا باہر آئے۔ اس وقت جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے وہ غیر آئینی ترامیم ہے، کوئی بھی ایسی ترمیم نہ ہو اس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے۔ التجا کرتا ہوں بطور ایک پاکستانی، حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو۔ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مفلوج کرنا ہے۔ دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اپنا کوئی آئین رہے گا، نہ قانون رہے گا۔ آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے، پہلے بھی خون دے کے اس عدلیہ کو آزاد کروایا تھا، آج پھر یہاں بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ کو پھر غلامی میں دھکیل دیا جائے گا۔ بلاول صاحب کو کچھ پتا نہیں، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور غلط پالیسیوں میں شامل، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر کوئی اپنی عدالت لگا کر اپنے ججز تعینات کر دے، آئینی عدالت کا قیام کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ فواد چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کے بجائے حکومت آئینی ترمیم لے آئی، بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار صرف عوام کا ہے۔ اصول تو مان کے ہی چلنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کے عوام بنائیں گے، پاکستان کے عوام کو اس کو گرانے کی طاقت ہوگی کہ عجیب و غریب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے حکومت آ گئی ہے، پاکستان کے آئین کو ہلا دینے کے مترادف ہے۔ ابھی لوئر موومنٹ نہ بھی چلی تو یہ امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد چلنی ہی چلنی ہے۔ آپ جا کے حکومت کو ریٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، ترمیم کے بعد ریٹ تو تقریباً ختم ہی ہو جائے گی، جو ہو بھی جائے گی تو ہائی کورٹ کے جج کس کی ضرورت ہوگی کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کرے؟ اس طرح تو SHO کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا جس طرح ہائی کورٹ کے جج کو گھر بھیجا جا سکے گا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ مذہب کا خیز کانسیپٹ ہے، صرف ایک شخص کو نوازنے کے لیے اتنا بھونڈا نظام بنانا بلاول صاحب کو کچھ پتا نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے 18ویں آئینی ترمیم میں بھی فیڈریشن کو بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں کہ ہر صوبے کی آئینی عدالت بھی اپنی ہو جائے گی تو تباہ و برباد کر دیں گے فیڈریشن کو۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں آئینی ترامیم سے زیادہ بڑا چیلنج شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا انعقاد ہے۔ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کو SCO کے انعقاد تک آئینی ترامیم سمیت ٹکراؤ والے تمام معاملات مؤخر کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں بولے اپوزیشن کو بھی احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔
پاکستان کے لیے ان آئینی ترامیم سے بہت بڑا ایک چیلنج شنگھائی کوآپریشن کانفرنس، ریجنل کنیکٹیویٹی اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ ایسے موقع پہ اوپر حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع کو پاکستان کے مستقبل کے مفاد کے لیے جو ہے اس کو ایک بینچ مارک بنے۔ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد تک جتنی بھی کنفرنٹریشن کے ایشوز ہیں ان کو کم از کم وہ ڈیفر کریں۔ اپوزیشن کو مظاہروں کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم 16 تک جو ہے ہر چیز برداشت کریں گے، اور حکومت کہے کہ جی ہم 16 تک کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ٹکراؤ ہوگا۔ کراچی میں فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے دفتر کے باہر فائرنگ کا واقعہ، ایک ملازم زخمی ہوا۔ ماہی گیروں نے واقعے کے خلاف جمعے کے روز سمندری چینل بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان، دیکھیں آج فشری کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فشری کوآپریٹو سوسائٹی کے دفتر کے اندر فائرنگ کر کے وحید نامی ماہی گیر کو زخمی کیا گیا تھا۔ چیئرمین کا یہ دفتر ہے۔ سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ بیٹھا ہو تو جس نے اپنی کلاشنکوف کے ذریعے فائرنگ کر کے اس شہری کو زخمی کیا۔ یہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی ایک ماہی گیروں کا ادارہ ہے۔ یہ اپنے بچوں کے رزق سے حلال کے لیے یہاں پہ آیا تھا ان سے بات کرنے، بجائے چیئرمین سے ملاقات کے ان کے ایک پرائیویٹ گارڈ نے ان کو گولی مار کے زخمی کر دیا۔ باہر جو 60 لوگ بیٹھے تھے ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اب ماہی گیروں کی جانب سے احتجاج کا تو اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں اگر ان کے کانٹریکٹ نہیں بڑھایا گیا تو اگلے لائے عمل کے طور پر ICI پل کو بند کیا جائے گا اور فشریز کو بھی بند کیا جائے گا۔ اس واقعے پر SSP کے ماڑی کہتے ہیں جو فائرنگ کرنے والا سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف ڈاگس تھانے میں مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے۔ جی یا وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد میں اپنا دورہ مکمل کر کے کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ذاکر نائک کا کہنا تھا پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اپنے دورے میں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ روایتی لباس پہنے بچوں نے مہمان کو پھول پیش کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں کلچر فیسٹیول جاری ہے، جس میں پاکستان سمیت 40 ملکوں کے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فیسٹیول کے 7ویں روز کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے۔ چاند نواب، بتائیے گا کیسی رونق ہے آرٹس کونسل میں، کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ آرٹس کونسل میں جہاں ورلڈ کلچر فیسٹیول منعقد کیا گیا ہے اس کا آج 7واں روز ہے۔ 40 ممالک کے فنکار آئے ہوئے، نیپال کے مدن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اچھا لگا پاکستان اس آرٹ کاؤنسل فیسٹیول میں، بہت سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کوائٹ ریگولر اوور ہیئر، اور ڈیلی جو شوز ہیں وہ کافی اپیلنگ ہیں، انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں ان کی۔ ایسے ایکٹیویٹیز، ایسے فیسٹیولز ہوتے رہنے چاہیے کراچی میں، اینڈ اٹس ریئلی گڈ ٹو سی کہ آرٹ واپس جو ہے بحال ہو رہی ہے۔ ایونٹس ہونے چاہیے اور بہت ضروری، آج کل کا جو ٹینشن کا ماحول ہے ملک میں، اس طرح کی فیسٹیولز ہوتے رہنے چاہیے بیکاز تھیٹر کلچر کو اور پلے رائٹ کلچر کو اور پروموٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر فیسٹیول دیکھنے والوں کا رش لگا ہوا ہے، مزیدار کھانے بھی کھائیں، فیسٹیول بھی دیکھیں، کراچی کی رونقیں دیکھیں۔ آپ بھی آئیے فیسٹیول دیکھیں، کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں آرٹس کونسل میں۔ یہ فیسٹیول جو ہے اکتوبر کے آخر تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔